अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, ये खुशनसीबी है हमारी कि उन्होंने सिफ़्ल मकतब और बंदे नाचीज़ के लिए वक़्त निकाला। आपने पीएचडी किया है इस्लामिक स्टडीज़ में जामिया कराची से। गुज़िश्ता 20 साल से आप दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, एक निजी तालीमी इदारे में। तो मेरी खुशनसीबी, मेरे लिए एज़ाज़ इनका तारुफ़ कराना। हमारे साथ है जनाब प्रोफेसर अल्ताफ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम वकार साहब, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो शुक्रगुजार आपका कि आपने वक्त निकाला। कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होकर? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया और गुफ्तगू करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1442 हिजरी का आगाज़ हो चुका है, तो काबिल इसके कि मैं आपसे कोई भी सवाल करूँ, मुस्लिम उम्मा को इस नए साल के आगाज़ पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि उम्मत मुस्लिमा को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये साल का आगाज़ है और साल के आगाज़ में यकीनन तमाम अहले ईमान के लिए पैगाम है कि साबका सालों से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया, हमें क्या करना था और क्या नहीं कर सके, और जो किया था आया वो मुस्बत था या मनफी था, उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। ये एक नया साल है। नए साल के आगाज़ में मैं तमाम अहले ईमान को ये पैगाम दूंगा कि हमें अपनी सफ़बंदी करनी चाहिए और अपनी नीयतों, अपने इरादों और अल्लाह पर जो हमारा ईमान है इसको पुख्ता करना चाहिए और नए अंदाज से इस साल को लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई नया चेंज और नई तब्दीली और एक मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। और वाक़ई जज़ाकल्लाह। मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होती ही ज़ाहिर सी बात है हमारे ज़हन में जो ज़िक्र आता है सबके, वो उस कुर्बानी का ज़िक्र आता है। और ज़ाहिर है इस्लाम का झंडा सरबुलंद करने की ख़ातिर प्रोफ़ेसर साहब काफ़ी कुर्बानियाँ दी गईं। हम तो बड़े खुशनसीब हैं कि हमें तो माँ के पेट से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम नसीब हुआ। हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए और सबसे बढ़ के ये है कि हम उम्मती हैं सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के। लेकिन क्या कहिएगा कि इस्लाम की खातिर जो अंबिया कराम ने कुर्बानियाँ दी, जिस तरीके से सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी, इस पर क्या कहिएगा आगाज़ में? ये तो एक हकीकत है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया और खलीफा बनाने के बाद कुछ ज़िम्मेदारियाँ उसके ज़िम्मे लगाईं, और जब इंसान अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपनी ज़िम्मेदारियों को भूलने लगता है तो अल्लाह ताला ने याद दहानी के लिए अपने अंबिया का एक सिलसिला शुरू फरमाया और उन अंबिया ने सबसे पहले इंसानियत के सामने अल्लाह के दीन को कायम करने की कोशिश फरमाई और उस कोशिश में अपनी इंतहा दर्जे की कुर्बानी दी, अपनी जान की भी कुर्बानी दी, अपनी माल की भी कुर्बानी दी और उम्मत के सामने, इंसानियत के सामने खूबसूरत मिसालें कायम की। इस हवाले से हमारे सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो भी हमारे लिए मशअल राह हैं। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं और फ़िरौन के मुकाबले में बनी इसराइल की निजात के हवाले से जो कोशिशें हैं और उस वक़्त की जो कोशिशें हैं और कुर्बानियाँ हैं, वो भी हमारे लिए बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और बुत परस्त कौम के सामने खड़े होकर जिस तरीके से कलमा हक बुलंद किया और अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद किया, वो भी हमारे सामने उनकी कुर्बानी और कोशिश मौजूद है। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यहूदियों के मुकाबले में जो कुर्बानियाँ पेश की वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। और इसी तरीके से आखिर में हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी हमारे सामने मौजूद हैं कि मक्का की ज़िंदगी में आपने किस तरीके से सब्र और इस्तिकामत इख्तियार की, यहाँ तक कि आपको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, फिर वहाँ पर कुर्बानियों का एक तवील सिलसिला हमारे सामने मौजूद है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसालें हैं जो अंबिया किराम की ज़िंदगी में। फिर इसके बाद सहाबा किराम का जो एक कुर्बानी के हवाले से एक तसलसल है, वो भी हमारी तारीख का एक दरख्शिंदा एक बाब है। इससे यकीनन हमारे लिए बहुत अच्छी मिसालें कायम होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर ख़ातमुल अंबिया हैं और आप अल्लाह ताला के महबूब तरीन हैं माशाल्लाह। लेकिन जब हम बात करते हैं कुर्बानियों की, तो इस पर क्या कहिएगा कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा कहते हैं जो जितनी तकालीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, किसी ने नहीं बर्दाश्त की। ताइफ का वाक़या ले लीजिए, ग़ज़वात ले लीजिए, तो इस पर क्या कहिएगा? ये कितना बड़ा सबक है हमारे लिए कि जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है,
سب سے زیادہ آزمایا بھی اللہ نے انہی کو ہے۔ حقیقت ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اور آپ نے جیسے مثال بیان فرمائی کہ طائف کا واقعہ، وہاں پر آپ کو گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، خون بہایا گیا آپ کا، اور ستایا گیا آپ کو، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جو انسان اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اس کے ساتھ زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں سے گزار کر ان کو کندن بناتا ہے اور انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال قائم کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش انبیاء کی زندگی میں آتی ہے، اور میری زندگی میں سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش ہے۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی زندگی میں اس طرح کی مشکلات اور ٹرائل اور مصائب لا کر دراصل ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کو بھی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے انسان کے پاس جو قیمتی چیز ہے، اس کی جان، متاع اور اس کا مال، وہ بھی قربان کرنے سے انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اس صف میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ غزوات کے بارے میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا بیان کریں، قبل اس کے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں پر آئیں۔ جو غزوات ہوئیں اسلام کے جھنڈا سربلند کرنے کی خاطر، اس پر کیا کہیے گا؟ الحمدللہ اسلامی تاریخ کے اندر، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جب اسلام کا آغاز ہوا اور اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں بڑی مشکلات تھیں، اور یہ مشکلات کی انتہا یہ تھی کہ آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، اور آپ نے مائیگریٹ کیا اور مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور وہاں پر اسلامک سوسائٹی قائم کی، اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ پھر اس کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 27 مرتبہ غزوات کے اندر آپ خود بحیثیت کمانڈر ان چیف آپ بن کر وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر پیش آتا ہے، غزوہ احد پیش آتا ہے، غزوہ احزاب پیش آتا ہے، غزوہ خیبر پیش آتا ہے، اسی طریقے سے فتح مکہ پیش آتا ہے، غزوہ تبوک پیش آتا ہے۔ یہ وہ تمام مراحل ہیں، وہ جہاد کی تمام احزاب اور جنگیں ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی ذات کو بھی پیش کر دیا، اپنے خاندان کو بھی پیش کر دیا، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کر آپ چلے، یہاں تک کہ ان جہاد کی برکت سے اسلام کا نام سربلند ہوا۔ الحمدللہ۔ اور میں چاہوں گا قبل اس کے کہ میں اس واقعے کی طرف آؤں جو محرم میں ہم سب کو واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہترین، پورے اسلام کے لیے، پورے دنیا کے لیے بالعموم، لیکن اسلام کے لیے بالخصوص بہترین نمونہ ہے، مسلمانوں کے لیے بالخصوص بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاقیات پہ میں اس لیے آپ سے رائے چاہوں گا کیونکہ عموماً آج کل مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اخلاقیات ہمارے اندر سے غائب ہو گئی ہے، حالانکہ ہم جن کے امتی ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کیا کہیے گا؟ بہت اچھے، ماشاءاللہ آپ نے تو بات کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہم دراصل جو سیکھتے ہیں، وہ نچوڑ اور جو آخری بات ہے وہ اخلاقیات ہے۔ اور جو آپ نے سورۃ القلم کی آیت پڑھی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اخلاقیات کو جسٹیفائی کر دیا کہ آپ نے اخلاقی مراتب کو آپ نے انتہائی درجے پر پہنچا کر آپ نے عظیم مثال قائم کر دی، اور آپ کے اس اخلاقی نمونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی بیسٹ ایگزامپل فار ہیومینٹی قرار دیا، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ آپ نے فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، I have been sent so as to complete the best of the character، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں بہترین اخلاق کو مکمل کروں۔ پھر ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا کون ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سیرت طیبہ سے اور حیات نبوی سے ہمیں سیکھنی چاہیے، اور ان مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ کی عمدہ اخلاقیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری جو فیس ویلیو ہے، دراصل وہ ہماری اخلاقیات ہیں۔ ہم جانتے ہیں دی کریکٹر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ،
جب انسان کا کردار ختم ہو جائے، اس کی اخلاقیات مردہ ہو جائیں، تو دراصل انسانیت مردہ ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور میں نے اس لیے آپ سے اس پر رائے چاہی کیونکہ آج کل اس کا سب سے زیادہ فقدان ہمارے اندر ہے۔ مورل ویلیوز ہم نے مکمل طور پہ جو ہے وہ بھلا دی ہیں اپنی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کم از کم ایک مرتبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں تھا، صحابہ کرام اور اہل بیت کے بھی انگنت واقعات ہمارے سامنے ہیں، یہاں تک کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے، جو ایک اور قربانی کی داستان ہے، اس پر کیا کہیے گا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے نواسے کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کی خاطر، پھر بھی یہ ایک کیا سبق ہمیں اس سانحہ کربلا سے لینا چاہیے اور کیا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ انبیاء کرام جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ انسان ہوتے ہیں اور دین کو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچاتے ہیں، اور سب سے پہلے عزیمت کا کام وہی سر انجام دیتے ہیں، اور پھر اس دین کے ساتھ جو جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنی قربانی دیتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے، اور آپ نے وقتاً فوقتاً اس کو اپنی احادیث میں امت کے سامنے بیان بھی فرمایا، اور ایک مرتبہ خواب کی شکل میں بھی آپ نے اس کو دیکھا، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعے کو بیان فرماتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گمان، اس خیال اور اس خواب کی تعبیر یقیناً پیش آنی تھی، اور وہ 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے نہ صرف وہ میدان عمل میں خود آئے، بلکہ اپنے خاندان کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف، اور جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہ واقعہ پیش آیا جس کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظوں میں فرما دی تھی۔ اس واقعے سے ہم عموماً اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر ظاہر محرم الحرام کے آغاز ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو عظیم سانحہ ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے؟ میں بھی اس بات کی یقیناً بالکل ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جذبات، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بحیثیت مسلم امہ ہم وہ سبق لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ان واقعات سے جو دراصل ان واقعات کا سبق تھا؟ میرے خیال میں بحیثیت امت مسلمہ ہم نے اس عظیم ثانیے سے وہ سبق نہیں سیکھا جو ہمیں بحیثیت امت سیکھنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لہذا ہم مختلف قسم کی رسم و رواج کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر جو دراصل ہمارے لیے ایک سبق پوشیدہ ہے اس سے ہم روگردانی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام ہر سال ہمارے سامنے سے آ کے گزر جاتا ہے، لیکن جو سبق اور جو عبرت ہمیں اس واقعے سے حاصل کرنی چاہیے ہم حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس واقعے کو ضرور پڑھنا بھی چاہیے، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، تو لہٰذا اس سے جو ہمیں بات سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، ہماری زندگی میں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ چیز ہے صبر و استقامت۔ دین دراصل ہم سے صبر و استقامت چاہتا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، چراغ مصطفی سے شراب ابو لہبی۔ تو لہٰذا کہ ہمیشہ نیکی اور شر کے درمیان ہمیشہ ایک مقابلہ رہا ہے، تو آج بھی یہ مقابلہ مسلسل جاری ہے۔ چنانچہ اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے جو اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں وہ صبر و استقامت ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا خاندان قربان کر دیا، لیکن صبر و استقامت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طریقے سے ہم اس واقعے کو پڑھنے کے بعد یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کے سامنے ایک طرف رخصت ہو، پرمیشن ہو، آسانی ہو، اور دوسری طرف عزیمت ہو، مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ہوں، تو لہذا صاحب عزیمت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ آنکھیں چرا کر کونے میں بیٹھ جانا چاہیے، یا اس کو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، جو انہوں نے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں پیش کیا، وہ سراسر عزیمت کا عمل ہے، اور انہوں نے اس عزیمت کے عمل کا جھنڈا بلند کیا، اور انہوں نے انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال قائم کی۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہم سیکھتے ہیں
کہ عین میدان جنگ میں اگر نماز کا وقت ہو جائے، یاد الہی کا وقت ہو جائے، تو لہٰذا حضرت حسین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس وقت بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو لہٰذا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ بھی وہ سبق ہے جو ہم کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی، یہاں تک کہ میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں کربلا کے اندر نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، اور یقین کریں گفتگو اس قدر شاندار ہو رہی ہے پروفیسر صاحب کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس گفتگو کو جاری رکھوں۔ قبل اس کے کہ ہم اختتام کریں، میں چاہوں گا ذرا آپ اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے کہ یہ جو یوم عاشور کا روزہ ہے یا 9-10 محرم کا روزہ ہے، یہ اکثر لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا ذرا اس کی فضیلت پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں ہم اختتام میں۔ جی، اس عاشورہ محرم یعنی عاشورہ محرم سے مراد ہے محرم کی 10ویں تاریخ۔ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، تاریخی لحاظ سے بڑی اہم ہے، اور حدیث کی مختلف کتابوں میں کچھ احادیث ایسی آئی ہیں جس کے اندر اس 10ویں تاریخ کے حوالے سے مختلف واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ وقت کم ہے، ان سب کا تذکرہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے رمضان کے تم پر فرض کر دیے گئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اختیار دے دیا کہ اب آپ رمضان کا روزہ رکھنا تو فرض، کمپلسری اور اوبلیگیٹری ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اگر محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیں تو یہ آپ کو چوائس اور آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ پھر آپ نے مدینہ میں اہل یہود کو دیکھا کہ یہودی وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ عاشورہ یعنی محرم کا جو 10ویں تاریخ ہے، یہ دراصل فرعون سے نجات کا دن ہے بنی اسرائیل کے لیے، چنانچہ شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور آپ نے خود اس پر عمل کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزے کا اضافہ کر دیں، تاکہ اہل یہود اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ یہ عمل اسلام کا ایک مستقل عمل کہلاتا ہے، چنانچہ محرم میں 10 کا روزہ رکھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اور یقین کریں آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے اس سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بیفور وی اینڈ، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ محرم کے اس مہینے میں یقیناً یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ہماری بات ہوئی اور اس بات کے اندر ہم نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا، قربانی کا تذکرہ کیا اور عزیمت کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا تذکرہ کیا، تو لہٰذا اس سال کے آغاز میں ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور اپنے عزم و ارادوں کو مضبوط کرنا چاہیے، دین اسلام کا صحیح مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ کو مثبت انداز سے دیکھنا چاہیے، اور وہ لوگ جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر ایک اچھی نیت اور ان کے بارے میں ایک اچھا ارادہ رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ایک اخلاقیات سے گری ہوئی ہو اور اسلامی نقطہ نظر سے وہ بات درست نہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے، لیکن کیونکہ ہم ان دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی باتیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مثبت طریقے سے سوچنے اور مثبت طریقے سے عمل کرنے کی، شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہی بس آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت والے معاملات فرمائے اور اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور سر الطاف کو اپنے دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار رہے تو آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو جس حد تک ہو سکے لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ جو علمی گفتگو ہے یہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔